अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत का मतलब क्या है? सबसे बड़ा हक एक बंदे पर अल्लाह का ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ना करे। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक है एक बंदे पर। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के इस हक को किसी और के लिए अगर देता है तो गोया कि वो अल्लाह ताला के साथ खियानत कर रहा है। और रसूल के साथ खियानत का मतलब ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, अपनी ज़िंदगी को नबी की इताअत में गुजारना है। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को नबी की इताअत में नहीं गुजारता, अपनी ज़िंदगी को इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक अगर नहीं बनाता, तो गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या है, खियानत कर रहा है। यह औलाद अल्लाह ताला की अमानत है। इन औलाद की सही तरबियत करना, इनको सही तालीम देना, किताब व सुन्नत की तालीम देना, अक़ीदे की तालीम देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी औलाद की सही तरबियत नहीं करता तो गोया कि वो अल्लाह ताला की जो अमानत अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में इंसान को दिया है, वो उसमें खियानत कर रहा है। ये आँख भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अमानत है। इस आँख से खियानत ना करो, इस आँख से खियानत ना करो। अल्लाह ताला आँखों की खियानत को भी अल्लाह ताला जानने वाला है। इंसान अपने आँख से क्या खियानत कर रहा है, किस गलत चीज़ को देख रहा है, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला देखने वाला है। आँखों की खियानत को भी अल्लाह ताला देख रहा है। आज के ज़माने में जो कि फितने का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इस ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आंखों की खियानत से क्या है महफूज होंगे, आंखों की खियानत से क्या है महफूज होंगे। मोहतरम भाइयों, आंखों की खियानत से क्या है बचते बचाते अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुव शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सयहत बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। हाज़रीन जुमा,
پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، وہ اوصاف جن کے ذریعے معاشرے میں انسان کی بڑی عزت ہوتی ہے، انسان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اوصاف ہیں، انہی میں ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خصلت ہے، اگر ایک بندہ اس خصلت سے اگر اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے، اگر وہ صفت اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، تو معاشرے میں بڑا ہی عزت دار آدمی سمجھا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لوگ جب کبھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے ہی اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا صفت ہے؟ وہ صفت ہے امانت داری۔ امانت داری بہت عظیم صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ اگر کسی بندے مومن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو معاشرے کے اندر بہت ہی اچھا انسان کیا ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، امانت داری یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ صفت تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام امانت دار تھے، امین تھے، امانت داری ان کے اندر کیا ہے پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الشعراء نام کی ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اسی امانت داری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تو ان کے بھائی نوح نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں کھاتے؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انی لکم رسول امین، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور اسی طرح صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین، یعنی جب قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے بھائی صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کی لوگوں سے کہا تھا انی لکم رسول امین، یقیناً میں ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، لوط علیہ الصلاۃ والسلام، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر بہت سارے انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے اندر کیا ہے امانت داری موجود تھی، اور خود پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی امانت داری سے کیا ہے متصف تھے۔ محترم بھائیو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم دو حصوں میں کیا ہے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کی وہ زندگی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا تھا،
اور آپ کی دوسری زندگی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی دونوں زندگیوں میں امانت داری کا بڑا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھیں تو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر اسی امانت داری سے کیا ہے مشہور تھے۔ محترم بھائیو کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں نرم پڑ چکی تھیں، خانہ کعبہ گرنے کے قریب تھا، تو کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ کیا ہے تعمیر کیا جائے، خانہ کعبہ کو دوبارہ کیا ہے تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ جب تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد حجر اسود جو کہ ایک عظیم پتھر ہے، جب اس کو اس کے مقام پہ رکھنے کا جب موقع آیا تو مشرکین مکہ جن کے اندر بہت سارے قبائل پائے جاتے تھے تو ان کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا، وہ آپس میں لڑنے لگے اور ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا، ہر کسی کی یہ تمنا تھی کہ اس عظیم پتھر کو اس کی جگہ سے اٹھا کر جہاں وہ موجود تھا اس کو رکھ دیں۔ تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی اور قریب تھا کہ قبیلے آپس میں کیا ہے لڑتے اور قتل و غارت گیری کیا ہے واقع ہو جاتی۔ اتنے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل جو آدمی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا، کل جب خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو آدمی آئے گا اور وہ جو فیصلہ کر لے گا تو اس کے فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ محترم بھائیو، دوسرے دن کا جب سورج طلوع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں آنے والے سب سے پہلے اگر کوئی آدمی تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا، آپ پہ جب لوگوں کی نگاہ پڑی اور آپ اس وقت ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی کو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، اس وقت جب لوگوں نے آپ کو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آنے والے آدمی کی شکل میں جب آپ کو دیکھا تو لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا ھذا امین ھذا محمد رضیناہ، یہ امین ہیں، یہ محمد ہیں اور یہ جو فیصلہ کر لیں گے ہم ان کے فیصلوں کو کیا ہے مان لیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں لوگوں کے درمیان امین کی حیثیت سے کہے جانے جاتے تھے، امین کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس کیا ہے بطور مال امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو یہ آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا، یہ آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ کی زندگی کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ نبی بنانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا بڑا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب مکہ کے اندر مشرکین مکہ کی جانب سے بہت ساری تکالیف آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جو لوگ آپ پہ ایمان لے آتے مشرکین مکہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیوں میں ڈھکیل دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس وقت آپ مشرکین مکہ کا بہت سارا مال آپ کے پاس بطور امانت کے کیا رکھا گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا جب حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اے علی میں آج مکہ چھوڑ کے مدینہ روانہ ہونے والا ہوں، اے علی دیکھو یہ جو مال تم دیکھ رہے ہو مکہ میں فلاں آدمی کا یہ مال میرے پاس بطور امانت کے رکھا ہوا ہے، اس آدمی نے میرے پاس اپنے مال کو بطور امانت کے میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کے
ان سارے لوگوں کے ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن کا مال آپ کے پاس کیا ہے رکھا گیا تھا۔ محترم بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں تک کیا ہے ان کے مالوں کو پہنچا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں بھی امانت داری کا کیا ہے پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا حکم دیا تھا، لوگوں کو بتائے بغیر لوگوں کے مال کو لے کے ایسے ہی سفر کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت نہیں کیا، امانت میں خیانت نہیں کیا، بلکہ جو مال ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھا گیا تھا نبی نے ان کے مال کو ان تک لوٹانے کے لیے حضرت علی کو ذمہ دار بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے۔ محترم بھائیو، اسی طرح نبی کے بعد کے جو اصحاب ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، ان کے اندر بھی امانت داری پائی جاتی تھی، وہ بھی حد درجہ امانت کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بھی یہ صفت بیان فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مومنوں کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ مومن کیا ہے کامیاب ہونے والے مومنین ہیں۔ تو گویا امانت داری یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت تھی، امانت داری یہ نبی علیہ السلام کی صفت تھی، اور صحابہ کرام کی صفت تھی، اور یہ مومنوں کی بھی کیا ہے صفت ہے۔ محترم بھائیو، اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے جو آدمی امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ نبی نے کہا کہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو امانت داری کا کیا ہے پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ محترم بھائیو، ہم غور کریں کہ ہم امانت کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، ہم امانت کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں تو نبی کے اس حدیث کے مصداق ہمارا ایمان کیا ہے کامل ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں ہے اگر ہم امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، جو آدمی امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا تو گویا کہ اس کے اندر منافقوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے، منافقین کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منافق کی 3 علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا آیت المنافق ثلاث، کہ ایک منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ایک منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی، منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، جب کبھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کبھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اسے امین سمجھا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ محترم بھائیو، اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافقین کی ایک علامت کیا ہے پائی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح نبی علیہ السلام نے امانت داری کے حوالے سے بیان فرمایا کہ امانت ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے
इंसान की दिलों की जड़ों में अल्लाह ताला ने इसको उतारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल अमानत नज़लत मिनस समा फी जज़री क़ुलूबिर रिजाल फनज़ल अल क़ुरआन फ़क़रअुल क़ुरआन व अलिमू मिनस सुन्नह। नबी ने कहा कि अन्नल अमानत नज़लत मिनस समा, कि अल्लाह ताला ने अमानत को आसमान से अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। और कहाँ नाजिल किया? फी जज़री क़ुलूबिर रिजाल, के लोगों की दिलों की जड़ों में अल्लाह ताला ने अमानत को नाजिल फरमाया है। मोहतरम भाइयों, ये अमानत की अहमियत है, ये अमानत की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने अमानत को लोगों की दिलों की जड़ों में अल्लाह ताला ने क्या है नाजिल फरमाया है। मोहतरम भाइयों, अमानतदारी की बड़ी अहमियत है। आम तौर पे माशरे में अमानतदारी के हवाले से समझा जाता है कि अमानत बस एक चीज़ का नाम है। वो क्या है कि अगर कोई आदमी किसी के पास कुछ माल रखता है, किसी के पास कुछ सामान रखता है, तो समझा जाता है कि यही अमानतदार है, यही क्या है? अमानत है। मोहतरम भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि अमानत का माना व मफ़हूम बहुत लंबा है, बहुत वसी है। अमानत का माना व मफ़हूम बहुत वसी है। अमानत के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या है दाखिल हो जाती हैं। उन्हीं में मैं चंद आपके सामने क्या है ज़िक्र करूँगा। मोहतरम भाइयों, अमानतों में एक अमानत ये भी है कि अल्लाह ताला इंसान को जो औलाद अल्लाह ताला देता है, ये औलाद अल्लाह ताला की अमानत है, यह औलाद अल्लाह ताला की अमानत है। इन औलाद की सही तरबियत करना, इनको सही तालीम देना, किताब व सुन्नत की तालीम देना, अक़ीदे की तालीम देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी औलाद की सही तरबियत नहीं करता तो गोया कि वो अल्लाह ताला की जो अमानत अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में इंसान को दिया है, वो उसमें ख़ियानत कर रहा है, वो उसमें ख़ियानत कर रहा है। मोहतरम भाइयों, औलाद के हवाले से एक वालिद को बड़ा हसास होना चाहिए। वह औलाद जिसे आदमी दुनिया के अंदर अपनी आंखों की ठंडक समझता है, उसकी कामयाबी के लिए, दुनिया में उसकी कामयाबी के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए एक बाप क्या है तैयार रहता है, लेकिन वहीं उसके आखिरत को बनाने के लिए उसके वालिद को फ़िक्र नहीं होती। एक वालिद अपने बच्चे के आखिरत बनाने के लिए उतना फ़िक्र नहीं करता जितना कि वो क्या है उसकी दुनिया संवारने के लिए वो फ़िक्र करता है। मोहतरम भाइयों, औलाद ये अल्लाह ताला की अमानत है, औलाद ये अल्लाह ताला की अमानत है। इस अमानत की कदर करो और उनकी सही तरबियत करो। अगर उनको दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करोगे तो ये औलाद जिसे तुम दुनिया के अंदर अपनी आंखों की ठंडक समझते थे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सही तरबियत ना करने की वजह से रोज़े क़ियामत तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब ना बन जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी जिम्मेदार है और उसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में क्या है सवाल किया जाएगा, उसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप अपने औलाद का जिम्मेदार है, बाप अपने औलाद का जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हु अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला वालिदैन से अपने औलाद के हक़ में अल्लाह ताला सवाल करेगा। मोहतरम भाइयों, इसी तरह अमानतों में एक अमानत ये भी है कि मजालिस में जो बातें हुआ करती हैं, मजलिसों में जो बातें होती हैं, या फिर कोई आदमी अगर हमें अपनी कोई बात बताता है बतौर राज के, तो ये सारी की सारी बातें अमानत हुआ करती हैं, ये सारी की सारी बातें अमानत हुआ करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा हद्दस अर्रजुलु बिल हदीस सुम्मा इल्तफत फहिय अमाना, इज़ा हद्दस अर्रजुलु बिल हदीस फही अमाना। नबी ने कहा कि अगर कोई आदमी आपको अपनी कोई बात बताते हुए अपने चेहरे को इधर उधर अगर फेरता है, अगर कोई आदमी आपको अपनी कोई बात बता रहा है, अपनी बात को बताते हुए अगर वो अपने चेहरे को दाएं बाएं कभी फेरता है, मोड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फही अमाना, उसकी वो बात आपके पास अमानत है, उसकी वो बात आपके पास अमानत है। मोहतरम भाइयों, आज माशरे में इस अमानत का कितना पास व लिहाज रखा जाता है, ज़रा गौर करें आप। मजालिस में जो बातें होती हैं, अभी मजलिस ख़त्म नहीं होती वो बातें क्या है बाहर नशर हो जाती हैं,
وہ باتیں باہر کیا نشر ہو جاتی ہیں. مجالس کی باتیں امانت کے طور پہ مجلسوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اسے امانت کے طور پہ نہیں اپنے پاس رکھا کرتے. محترم بھائیو، مجالس میں ہونے والی باتیں اگر کوئی آدمی آپ کو اپنی کوئی بات بتاتا ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ امانت ہوا کرتی ہیں. اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. محترم بھائیو، اسی طرح امانتوں میں ایک امانت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے. یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے. اس آنکھ سے خیانت نہ کرو، اس آنکھ سے خیانت نہ کرو. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. انسان اپنے آنکھ سے کیا خیانت کر رہا ہے، کس غلط چیز کو دیکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور جو تم اپنے دل کے اندر چھپاتے ہو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا ہے. محترم بھائیو، آنکھوں کی خیانت سے ہمیں بچنا چاہیے. آج معاشرے میں آنکھوں کی خیانت بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو کہ فتنے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آنکھوں کی خیانت سے کیا ہے؟ محفوظ ہوں گے. آنکھوں کی خیانت سے کیا ہے؟ محفوظ ہوں گے. محترم بھائیو، آنکھوں کی خیانت سے کیا ہے؟ بچتے بچاتے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سوال کرے گا. محترم بھائیو، اسی طرح امانتوں میں ایک امانت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دین کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا سمجھایا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بھی کیا ہے؟ امانت ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ امانت ہیں. اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا اس پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس پر کیا ہے؟ کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت نہ کیا کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو. محترم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندے پہ جو حق ہے اس کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑا حق ایک بندے پر اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے ایک بندے پر. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو کسی اور کے لیے اگر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنے ماتھے کو کسی اور کے در پہ جا کے اگر جھکاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حق کو کسی اور کے لیے کیا ہے؟ دے دیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. اور رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت میں گزارنا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت میں نہیں گزارتا، اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق اگر نہیں بناتا تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. محترم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. محترم بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے. یہ دین بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے. اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیروں تک اس دین کو پھیلائیں، غیروں تک اس دین کو پہنچائیں. وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، تو اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کو لوگوں تک کیا ہے؟ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو امانت ہے، شریعت کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، زمینوں پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، لیکن ساروں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو لینے سے انکار کیا. ان کے اندر اس کی سکت نہ تھی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان ہے کہ اس کو اٹھایا ہے، انسان ہے کہ اس کو اٹھایا ہے. تو اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس امانت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو گویا کہ ہم اس امانت کے ساتھ کیا ہے، خیانت کر رہے ہیں. محترم بھائیو، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. امانت صرف کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے. جتنے بھی امانتیں ہیں ان ساری امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے، جب امانتوں میں خیانت کرنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. محترم بھائیو، آج کے معاشرے کو رکھ کے سوچیں کہ کتنا امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، کتنا امانتوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. ذرا سوچیں. نبی نے کہا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. محترم بھائیو، الغرض پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ امانت کا پاس و لحاظ رکھیں. جتنی بھی امانتیں ہیں ان ساری امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرنے کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان ساری باتوں کے میں اور آپ کے حقدار بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور امانتوں میں خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اور نفاق کی جتنی بھی علامتیں ہیں ان ساری علامتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی غیبی مدد فرمانا. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.